अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एबिन न्यूज़। सबसे पहले प्रॉपर्टी वॉच और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी वॉच हमारा प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज़। और इसमें हर किस्त में हम आपके लिए एक नया मसला, एक नया प्रॉब्लम लेके आते हैं, उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। ईद की मुनासबत से हम लोगों ने आपके लिए प्रोग्राम तश्कील दिया है खसूसी तौर के ऊपर, जिससे आप इंजॉय कर सकेंगे। और हमेशा की तरह हाउस ऑफ द वीक, ये दो चीज़ें होंगी हमारे इस हफ़्ते के प्रोग्राम में। नाजरीन, आप लोगों की जो फ़ीडबैक और आरा है वो हमारे लिए हमेशा गाइडिंग स्टोन होती है। उसकी रोशनी में हम अपने प्रोग्राम्स तश्कील देते हैं। उसी की गाइडेंस के ऊपर हम अपने बाकी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको टेबुलेट करते हैं और आप लोगों के सामने पेश करते हैं। आप लोगों के फ़ीडबैक से ये अंदाज़ा होता है कि रावलपिंडी में जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले कि हम अपने आज के सेगमेंट की तरफ जाएं, वो तमाम नाजरीन जिन्होंने अब हमें ज्वाइन किया है, कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहें, आपका फ़ीडबैक, आपकी आरा हमारे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए जो एड्रेसेस हैं इनके ऊपर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनके बारे में आगाह कर सकते हैं एंड हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, आपको बताते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो हैं क्या। नाजरीन, ईद की मुनासबत से जैसा कि मैं बात कर रहा था, इसी हवाले से रावलपिंडी के हवाले से आपने देखा होगा कि रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ईद त्यौहार ही ऐसा है। हमने जी रावलपिंडी का एक तफसीली दौरा किया और उसके बाद जो आप लोगों के फ़ीडबैक के बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए, उसके लिए हमने तकलीफ़ दी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी, जो वहाँ के सारे इंतज़ामी मामलात देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उनको, और उनसे एक बहुत तफसीली इंटरव्यू किया। वक्त ज़ाया किए बगैर चल के देखेंगे अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी सैफ अनवर जप्पा साहब से। देखते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या चीज़ें शेयर की रावलपिंडी शहर के हवाले से। वापस आएंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे हाउस ऑफ द वीक। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस हफ़्ते एक बहुत स्पेशल गेस्ट से, इसलिए क्योंकि हमने पिछले हफ़्तों में जितना काम किया, जितनी रिसर्च की हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन के हवाले से, उन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम डीजी साहब से इन पर्सन मिलते और उनके साथ जो हमारी गुफ्तगू है और जो ये मसाइल हैं वो उनके सामने रखते और आपसे शेयर करते कि उन्होंने क्या कहा। तो फर्स्टली डीजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी। सर, स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले तो थोड़ा सा रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जुरिस्डिक्शन है और जो दायरा इख्तियार है उसके हवाले से हमारे नाजरीन को सर एजुकेट कीजिएगा। देखिए, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस तरह हमारा सिटीज़ एक्ट है 1975, उसके तहत ये वजूद में आई। और जब से ये वजूद में आई है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अर्बन प्लानिंग पे काफ़ी काम किया है। उसके अलावा मेगा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किए। बहुत सारे ओवरहेड ब्रिजेस बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं। इसी तरह मेट्रो आपका रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया। अभी सरदस्त रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी मेगा प्रोजेक्ट्स में रावलपिंडी रिंग रोड पे काम कर रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ इश्यूज़ आए, लेकिन अगेन वी आर ऑन द ट्रैक। और अब ऑप्टिमल रूट के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन हो रही है, तो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर काम कर रही है। इवन नाला लई पे भी एक रिवाइज्ड स्कोप के साथ नाला लई ने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको दोबारा टेकअप किया है। प्लस रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये जो हमारा प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर है उसको देख रही है, उसको रेगुलेट कर रही है, उसकी मास्टर प्लानिंग पे काम कर रही है। अभी रिसेंटली हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का रीजनल डेवलपमेंट प्लान को टेकअप किया हुआ है। उस पे पेरी अर्बन स्ट्रक्चर प्लान्स बन रहे हैं, उस पे कंसल्टेटिव सेशंस हो रहे हैं। तो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सर, ये मुझे बताइए कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है आरडीए का जो एरिया है, ये जो इसका दायरा इख्तियार फॉर जुरिस्डिक्शन पर्पसेस है, उस हवाले से। फॉर एग्जांपल, हम मेरी की बात करते हैं या हम अटक की बात करते हैं, गुजर खान की बात करते हैं या हसन अब्दाल की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे एरियाज़ एसेंशली आरडीए की दायरा इख्तियार के अंदर फॉल करते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे उनकी अपनी लोकल टीएमएज़ भी हैं जो एक्टिवेटेड हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो हाउ मच कंट्रोल एंड कमांड डू यू हैव ओवर ऑल दिस एरियाज? देखिए, मैं इसमें थोड़ी ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर करना चाहता हूँ। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो ओरिजिनल अपना एरिया है, जिसको वो कंट्रोल्ड एरिया कहते हैं,
وہ 63 موضاز ہیں جو 1989 میں نوٹیفائی ہوئے تھے ایز اے کنٹرولڈ ایریا آف راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور پرائمریلی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اپنی کنٹرولڈ ایریا میں ہی کام کر رہی تھی۔ بعد میں جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی اور اس میں جو رولز 2010 کے ہیں اس میں ایک امینڈمنٹ آئی رول 4 میں کہ جہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوں گی وہاں پورے ڈسٹرکٹ میں، اور وہ میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں، اس میں اٹک نہیں ہے، اس میں باقی ڈویژن کے ڈسٹرکٹس نہیں ہے، صرف راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ امینڈمنٹ آئی کہ آپ پورے ڈسٹرکٹ میں کام کریں گے، اور اس کے تحت پھر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پورے ڈسٹرکٹ میں اربن پلاننگ میں اس پہ کام کیا۔ لیکن اب ریسنٹلی پھر ایک انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے جس طرح فریکوینٹ چینجز لاز میں آتی رہتی ہیں، اب ایک اور لیجسلیشن بعد میں ہوئی ہے جو کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز رولز 2022 آئے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کے ہیں۔ اس میں آر ڈی اے کو پھر اپنے کنٹرولڈ ایریا میں ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس پہ پھر ہم نے ایک کلیریفیکیشن گورنمنٹ سے لی، اور گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ اگر لوکل گورنمنٹ اتھارٹیز آر ڈی اے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں تو آر ڈی اے ایز این ایجنسی آف لوکل گورنمنٹ پورے ڈسٹرکٹ میں کام کر سکتی ہے۔ تو اس پہ اگیر ہم نے ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی ہے، آج بھی اس پہ ایک ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، اور ایک ایگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم پورے ڈسٹرکٹ میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آر ڈی کام کرے گا، اور جو ریجنل ڈیولپمنٹ پلان آر ڈی ہے جس پہ کام کر رہا ہے اس کو آگے لے کے آگے انہی کے ساتھ آپ مل کے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ سر یہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ایک جو کیونکہ یہ سوال اس وجہ سے میں نے پوچھا کیونکہ ہمارا جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو ایشو ہے وہ اس سے منسلک ہے کہ بہت سی جگہ کے اوپر انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے فار ایگزامپل اٹک کی ٹی ایم اے سے پرمیشن لی ہوئی ہے، یا سہاوا کی ٹی ایم اے سے اپروول لی ہوئی ہے، یا کسی اور ذیلی ٹی ایم اے سے اپروول لی ہوئی ہے، اور یہ کافی ہے ان کے لیے کام کرنے کے لیے۔ نہیں، میں نے پہلے بھی اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو پنڈی ڈسٹرکٹ ہے نا جی، ایک ایگریمنٹ کے تحت اس میں آر ڈی اے کام کرے گا، ٹھیک ہے، اس میں لوکل گورنمنٹ کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی اپروول نہیں دے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا میوچلی ایک لکھا پڑا ایگریڈ ایگریمنٹ ہے انڈر لا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول ہے وہ اسینشلی سوسائٹیز کی اپروولز آر ڈی اے سے ہوگی ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں۔ لیکن اس کے لیے جو نئی لیجسلیشن گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروائی ہے، دیکھیں بہت سارا ایریا ایون جو ایگریکلچر ایریا ہے وہ بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تسلط میں آتا جا رہا ہے، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ بہت بڑا کل کو ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایگریرین کنٹری ہے، اس میں ہمارے 23 کروڑ آبادی کو فوڈ کی ضرورت ہے، فوڈ سیکیورٹی کے ایشو کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک نئی لیجسلیشن انٹروڈیوس کروائی ہے۔ وہ لیجسلیشن یہ ہے کہ پورے پنجاب میں پیری اربن اسٹرکچر پلانز یہ سائٹ ڈیولپمنٹ زونز بنیں گے، اور وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے کہ یہ ایریا جو ہے اٹ از اسپیسیفکلی مارکڈ فار ڈیولپمنٹ آف ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس سے باہر کا جتنا ایریا ہے وہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایگریکلچر ایریا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اگلے 25 سال کی ایک اربن پلاننگ لوکل گورنمنٹس بھی کریں گی، اور جس ضلع میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کرے گی، اور وہ ایک لائن کھینچ دی جائے گی، اس لائن سے باہر کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو الاؤ نہیں کیا جائے کہ وہ کنسٹرکٹ کرے یا ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ کرے، وہ اس کے باہر وہ جا ہی نہیں سکے گی، کیونکہ اگلے 25 سال کی جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے اس کے لیے ایک ایریا مختص کر دیا جائے گا۔ جس نے بھی کام کرنا ہے اس ایریا میں کام کرے گا، جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی وہ اسپیسیفکلی زون کے اندر ایریا میں آئے گی۔ اس سے باہر والے میں اگر کوئی دوست انویسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے تو میری تو اس میں یہی رائے ہوگی، اور مشورہ بھی یہی ہے، اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ بالکل نہ کریں، وہ اس میں کسی نے اجازت نہیں دینی۔ ونس جب ریڈ لائنز ڈرا ہو جائیں گی تو اس کے باہر لا ہے کہ اس کے باہر اپروول نہیں ہو سکتی، آپ پھر اس کے بعد اس سے باہر جا نہیں سکیں گے، اس کے بعد جا نہیں سکتے۔ اچھا، یہ اب ہم بات کریں یہ پیری اربن کا مسئلہ جو تھا، اس کو ذرا ہمارے ناظرین کو ایکسپلین بھی کر دیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، پیری اربن کی بیسیکلی ڈیفینیشن جو قانون میں دی ہوئی ہے وہ یہ دی ہوئی ہے کہ ایسا ایریا جو شہر کے متصل ہو ساتھ، اور اگلے 25 سال کے لیے
وہ آپ اس کو اربن پلاننگ کے لیے مختص کر لیں اور اس ایریا کے کریکٹرسٹکس اس طرح کے ہوں کہ ایک تو وہ شہر کے ساتھ جڑا ہو, ٹھیک ہے, وہاں روڈ نیٹ ورک ہو, وہاں آبادی کے نشانات موجود ہوں, ڈیولپمنٹ ہو, کنیکٹیوٹی اس کی اربن ایریا کے ساتھ ہو. ایسا ایریا اگلے 25 سال کے لیے مختص کیا جائے گا اور اس کو پیری اربن ایریا کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کی جا سکیں گی, وہاں کی جا سکتی ہیں. اور اس پیری اربن ایریا کے باہر جتنا ایریا بھی ہوگا ضلع کا وہ سارا ایگریکلچر ایریا ہوگا, اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں. تو ہمیں یہ ایک طرح سے یہ خوشخبری ہے کہ فائنلی گورنمنٹ نے اس کے یہ اچھا سٹیپ ہے. اس کی اب امپلیمنٹیشن پہ کام ہو رہا ہے. اس کے لیے پیری اربن اسٹرکچر پلانز بن رہے ہیں, ماسٹر پلانز بن رہے ہیں. بہت سارے ضلعوں میں اس پہ کام شروع ہوا ہے. اس کے لیے جہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کام کر رہی ہیں. جہاں لوکل گورنمنٹس ہیں جہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز وہاں ٹی ایم ایز یا ان کا لوکل گورنمنٹ کا ایک پی ایم یو بنا ہوا ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ, وہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ تو اب ہم ڈیمارکیشن کر رہے ہیں یا ایریا اور جورسڈکشنز کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اب یہ پیری اربن ایریا ہے, یہاں سے باہر آپ نکلیں گے تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. جو آلریڈی ان پیری اربن ایریا سے باہر ہیں ان کا کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے اس میں میری جو اپنے کنسلٹنٹ سے ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں یا اپنے ٹاؤن پلانر سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ ایریا جو اس پیری اربن اسٹرکچر پلان سے باہر ہوگا اور وہاں فٹ پرنٹس ہیں, وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے, تو اس کو ہم نان کنفارمنگ یوز میں لے آئیں گے. وہ کنفارمنگ یوز تو نہیں ہوگا لیکن وہ نان کنفارمنگ یوز میں لے آئیں گے. وہ جتنی ہے اس کو وہاں کیپ کر دیا جائے گا, کنفائن کر دیا جائے گا اور اس کی شاید اپروول دے دی جائے. ٹھیک ہو گیا ایٹ اے لیٹر اسٹیج بٹ ناٹ فار ناؤ. سر یہ تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ پہلے انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, نان کنفرمٹی آف لینڈ یا نان کنفرمٹی آف ایریا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو کسی نہ کسی لا کے تھرو ریگولرائز کر کے کسی نہ کسی طریقے سے قانونی دھارے میں ڈالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. سر ایک آر ڈی اے کی جو چیزیں جن کو ہم سراہتے ہیں ان میں بہت ہیوی آپریشنز ہیں اور ایکشن ہے جو آپ نے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف لیا ہے. اس سے کتنا ایک کو فرق پڑا ہے؟ اس لیے کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ دفتر سیل کر کے جاتے ہیں, وہاں پہ ایکشن بھی لیتے ہیں, دیواریں بھی توڑی جاتی ہیں, سارے معاملات کیے جاتے ہیں, مہینہ 2 مہینہ جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے گرم رہتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے ہی حالات ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ لوگ پھر اسی طرح کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں لاء کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا, وہ اداروں کی بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے جتنی سوسائٹی کی بھی ذمہ داری. ادارے کا کام ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ اینٹی لیگل ہے, یہ انلیگل ہے, آپ اس میں نہ انویسٹ کریں, نہ اس میں خرید و فروخت کریں, نہ لوگوں کی جو انڈکلیئرڈ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں, آپ ان میں خریداری نہ کریں. اور آپ اگر کوئی خریداری کرنا بھی چاہ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کم ٹو آفس آف آر ڈی اے, یہاں سے انفارمیشن لے جائیں, پہلے ویریفائی کر لیں, بجائے بعد میں آپ اس میں رونا دھونا چلتا رہا, اس میں آر ڈی اے کی شکایتیں ہوں کہ جی آر ڈی اے نے کام نہیں کیا. تو آر ڈی اے کو پہلے آن بورڈ لے لیں, اس کے بعد جو کام کرنا ہے کریں. اور جو ہم جا کے آپریشن کرتے ہیں وہ ایک قسم کا ڈیٹیرنس ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو پراپوگیٹ کرتے ہیں, اس کی پریس ریلیزز دیتے ہیں. آپ ابھی بھی اگر آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں تو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز جو سوشل میڈیا پہ اپنی کیمپین کر رہی ہیں اور انلیگل ہیں, ان سب کو میں نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈلوایا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اٹ از انلیگل, اس میں آپ انویسٹ نہ کریں, یہ فیک ہے, یہ کل کو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے, اس کو اپروول نہیں ملے گی. تو آلریڈی آر ڈی اے بڑا ایگریسولی اس چیز کو لے کے چل رہا ہے. لیکن میری ساتھ عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ٹرسٹ کریں آر ڈی اے پہ, اور خرید و فروخت کرنے سے پہلے, انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ضرور آر ڈی اے کی ویب سائٹ وزٹ کر لیں. میں نے سر اس میں ہمارا تھوڑا سا ایک جو ریسرچ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج ایک ہاؤسنگ سوسائٹی انلیگل ہے اور اس کا اسٹیٹس آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر بھی انلیگل شو ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جب وہ اپنے آپ کو کنفرمٹی کی طرف لے کے آتے ہیں, اپنے آپ کی ڈاکیومنٹیشن وہ بہتر کرتے ہیں, تو 2 سال کے اندر, 3 سال کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک لیگل سٹرکچر کے اندر لا کے وہ لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہو جائے گی. تو لوگوں کے لیے یہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ آج کا جو انلیگل پروجیکٹ ہے یہ کیا کل بھی انلیگل ہی رہے گا یا نہیں رہے گا, اور
آج جو ایلیگل پروجیکٹ ہے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کل واقعی جا کے دیکھیں لا بڑا کلیئر ہے. لا تو اس وقت تک نہ تو ایڈورٹیزمنٹ کی پرمیشن دیتا ہے، نہ کنسٹرکشن کی پرمیشن دیتا ہے، نہ ڈیولپمنٹ کی پرمیشن دیتا ہے جب تک آپ کسی متعلقہ ادارے سے اپنے بزنس کو ریگولیٹ نہیں کروا لیتے. یا این او سی وہاں سے جو آپ لوگ جب تک آپ کا این او سی نہیں ہوتا آپ ایک اینٹ نہیں لگا سکتے، آپ دفتر نہیں کھول سکتے، آپ پبلسٹی نہیں کر سکتے. تو جو ایلیمنٹس ایسے ہیں جو بغیر اپروول کے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، جن کے خلاف ہم نے بھی کام کیا ہے، جن کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کام کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ ایک وہ لڑائی چل رہی ہے. سر آپ لوگوں نے قطع کلامی کی معافی سر، آپ لوگوں نے ایف آئی اے کو یا نیب کو یا آپ لوگوں کی بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہے؟ آپ بھی ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ اچھی انٹریکشن ہے ہم ان سارے اداروں کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ پہ کام کرتے ہیں، اور اسپیشلی جو سوشل میڈیا پہ جو اللیگل ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے پروجیکٹس کی، تو وہ ہم بھی ایف آئی اے کو ریفر کرتے ہیں، ایف آئی اے ہمیں بھی چیزیں بھیجتا رہتا ہے. تو ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ چل رہا ہے. اس لیے کیونکہ سر زیادہ چیزیں دیکھنے میں یہ آئی ہیں کہ اخبارات کے اندر اشتہار نہیں لگتے، وہ این او سی مانگتے ہیں اخبار میں اشتہار چھاپنے سے پہلے. ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ اشتہار نہیں چلائے جا سکتے، وہ پیمرا سے یا پی بی اے سے جو ہے وہ ریکوائرڈ آپ این او سی وہ مانگتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا وہ واحد میڈیم ہے، وہ واحد طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ یا جہاں پہ یہ لوگ اپنے آپ کو اشتہار بازی کرتے ہیں اور ایڈورٹائز کرتے ہیں. اور اس سے سب سے زیادہ جو ہٹ ہوتا ہے وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جو سب سے پہلا سورس آف انفارمیشن اباؤٹ پاکستان ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے. تو وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یار نہیں ان کے اشتہار چل رہے ہیں اور بڑا ٹھیک کام ہو رہا ہے اور ساری چیزیں بالکل اپنے اس میں اسپیئر میں جا رہی ہیں، تو وہ پھر زیادہ جو ہے اس کے اوپر. ابھی میری گزارش میں نے پہلے بھی بات کی، ایک تو جو ریلیونٹ ادارے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. جو ہمیں کسی بھی ایسی سوسائٹی کی انفارمیشن ملتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایڈورٹائز کر رہی چیزوں کو، ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس پہ نوٹسز ان کو جاری ہوتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. بہت سارے اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جن کے سپانسرز کے اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے پھر اس کو وڈرا کروایا ہے، اس ایڈورٹیزمنٹ کو، اس پبلسٹی کو. اسی طرح جو سوشل میڈیا مختلف گروپس ہیں، اکاؤنٹس ہیں، سائٹس ہیں، جو ان کے اونرز ہیں، ایون آر ڈی اے نے ان کو بھی کاشن کیا، ان کو بھی لیٹر لکھے ہیں کہ آپ کسی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی پروجیکشن نہ کریں جس کے پاس این او سی نہیں ہو. ادروائز آپ بھی اس سارے معاملے میں انوالو ہو رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. They are party to this crime. یہ سارا مل کے سارا to this cheating and fraud. تو اس میں ہم نے تو ان سوشل میڈیا ہاؤسز کو ایون لیٹر لکھے ہیں کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو سر اس میں ہم یہ ایزیوم کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں پرسنل ایکسپیرینس سے کہ بے شمار پروجیکٹس ایسے ہیں اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو فیک ہیں. مطلب میں نام بھی لے سکتا ہوں، مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بڑے دھڑلے سے کام کری ہیں اور ان سے امپریشن یہ آتا ہے اور وہ امپریشن یہ دیتے بھی ہیں کہ جی دیکھیں باقی سب کے اکاؤنٹس بند ہو گئے ہوئے ہیں، ہمارے چل رہے ہیں. تو نمبر ایک ہمارا جو کنیکشن ہے اور جو ہماری ڈاکومنٹیشن ہے یا جو ہمارا پاؤں ہے وہ آر ڈی اے کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو دیکھیں ہم کتنے دھڑلے سے یہ کام کریں، ون. اور دوسرا وہ یہی جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ امپریشن یہ دیتے ہیں کہ جی سارے ہی انلیگل ہوندے نے. بڑے سے بڑی اس وقت جو اسلام آباد راولپنڈی کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹی، وہ پہلے ایک دفعہ انلیگل مین سے سٹارٹ کر کے اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو لیگلائز کرا، اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو وہ اسی کو وجہ پبلسٹی بنا کے تو پھر یہ سارا کا سارا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. کوئی پریمپٹیو میئر اس کے اوپر ہم نہیں لے سکتے؟ دیکھیں یہ نا بڑی ایک کلیکٹیو کیمپین کی ضرورت ہے اس سارے کام کو روکنے کے لیے. لیگل بزنس اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، قانون بھی اجازت دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی اس کی پروٹیکشن دیتا ہے. لیکن جہاں اللیگل بزنس ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ چیٹنگ اور فراڈ ہو رہا ہو، تو وہاں کوئی ایک ادارہ اپنے طور پہ اتنی بڑی ایفرٹ کرے بھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک کمپریہنسو کیمپین کے ذریعے باقی اداروں کی معاونت اور مشاورت کے ساتھ کام نہ کیا جائے. میں اس کی مثال اس طرح دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی اللیگل ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے تو جس طرح ہم اچھی کوآرڈینیشن کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں سے کام کر رہے ہیں، اسی طرح اس میں ایف بی آر کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.
اس میں SCCP کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں جو باقی ادارے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز ہیں اگر کسی کے ساتھ چیٹنگ اور فراڈ ہو رہی ہے تو ان سب کو اوورسیز پاکستانی کمیشن کو اس پہ کام کرنا چاہیے. ہماری ایمبیسیز کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ وہ بھی وہاں اوورسیز کو اس پہ ضرور آگاہی دیں کہ آپ نے اگر کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو تھرو ایمبیسیز ویریفیکیشن کر لیں پہلے کہ یہ ادارہ یہ اینٹی جو ایڈورٹائز کر رہی چیزیں آپ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے ویریفائی کروا کے دیں کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے یا اس میں ہماری ہارڈ ارن منی جو ہے وہ سیف رہے گی یا نہیں رہے گی. آپ لوگوں نے کوئی ضرورت محسوس کی کہ RDA کے اندر کوئی ایسی ہیلپ لائن یا کوئی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ڈیڈیکیٹڈ اسٹیبلش کیا جاتا ہے جو خالی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ان سے ریلیٹڈ کوئریز؟ دیکھیں میں نے جتنی پریس ریلیزز جاری کروائی ہیں اس میں RDA اپنا ویب سائٹ کا ایڈریس دیتا ہے مینشن سب سے پہلے. جی ہاں کہ جی آپ اگر کوئی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ RDA کی ویب سائٹ پہ جائیں. آپ RDA کی ویب سائٹ پہ دیکھیں اگر وہ اینٹی اپرووڈ ہے تو اس میں ضرور انویسٹمنٹ کریں اور اگر ان اپرووڈ ہے تو آپ اس میں نہ کریں. یہ انلیگل ہے تو اس میں بے شک اس میں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے سب میں RDA اپنی پبلسٹی کر رہا ہے کہ جی آپ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ضرور RDA سے ویریفائی کروائیں. تو آپ کو لوگوں کا رسپانس ہے یہاں پہ؟ رش لگتا ہے پھر لوگ آتے ہیں ویریفائی کرتے ہیں؟ رش تو نہیں ہے. رش میں بہت اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے میرا خیال ہے لوگوں کے لیے بھی. نیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ ہمیں اگر اپروچ کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اچھا میں اس میں جو پرسنل ایکسپیرینس سے بات جانتا ہوں وہ یہ ہے جب صاحب کے RDA یا باقی گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نسبتاً ایکوپڈ نہیں ہیں اور ان کے اندر ایفیشنسی اس وجہ سے نہیں اسٹیبلشڈ ہوتی کہ یا وہ انڈر اسٹافڈ ہوتے ہیں یا وہ ال ایکوپڈ ہوتے ہیں. آپ کو اس قسم کے کیا چیلنجز ہیں؟ نہیں ہمارا جو پلاننگ ونگ ہے وہ کافی ہیومن ریسورس کے حوالے سے کافی اسٹرینتھن ہے. اس میں کوئی ہمیں ایشوز نہیں ہے. گراؤنڈ آپریشنز میں ہمارے پاس کوئی مشینری کی کمی ضرور ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ہمارا جو انفورسمنٹ سکواڈ ہے اس کی موبیلٹی میں ایشوز تھے وہ میں نے 2 ڈیڈیکیٹڈ وہیکلز ان کے لیے تیار کروائی ہیں جو کہ عید کے بعد ان کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ ہمارا پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتا ہے. ظاہر ہے ہمیں جب ہم آپریشن میں جاتے ہیں تو پولیس کی مدد ہمیں چاہیے ہوتی ہے. اور جو اس میں ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تعاون رہتا ہے تو وہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. سر یہ تو ایکوپمنٹ کے یا اسٹاف کے حوالے سے رہا. یہ ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا اسینشلی حکومت کی ذمہ داری ہے. دس از دا اسٹیٹس رسپانسبلٹی ٹو گیو پیپل اکاموڈیشن. لیکن کیونکہ حکومت یہ ذمہ داری نہیں پوری کر پاتی اس وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ انوالو ہونا پڑتا ہے. کیا RDA نے اپنی بھی کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیمز وغیرہ شروع کی ہیں یا ارادہ رکھتا ہے یا ان کو کرنا چاہیے آپ کے خیال میں تاکہ لوگوں کا جو رہائشوں کا جو برڈن ہے وہ ایک دفعہ کم ہو؟ آپ کے بالکل ساتھ جو سسٹر شہر کے اندر CDA جو ہے وہ خود اپنے سیکٹرز بھی ڈیولپ کرتا ہے, ان کو خود ڈیولپ بھی کرتا ہے, لوگوں کو بیچتا بھی اور بڑا اچھا ان سے وہ ریونیو بھی کماتے ہیں. تو RDA میں کیا صورتحال ہے سر؟ دیکھیں RDA میں تو ایسی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی RDA نے اپنی نہیں لانچ کی. ایک آدھ دفعہ اس پہ ایفرٹ بھی ہوئی لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی. گورنمنٹ جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ لوگوں کی وہ پوری کرے. گورنمنٹ لیٹ 80s میں اس ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ سے باہر آ گئی تھی اور پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا گیا تھا اور آپ نے دیکھا پرائیویٹ سیکٹر نے بڑا اچھا کام کیا ہے. مجھے ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. بڑی سسٹمیٹک اربن پلاننگ کے ساتھ جس میں باقی فیسلٹیز بھی ہیں, سیویج کی فیسلٹی, سیوریج, پارکس, ایک مطلب سسٹمیٹک کمیونٹی گیٹڈ کمیونٹی ایون جی وہ دی گئی ہے. ہم ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں بٹ ود ان دا ایمبٹ آف لا کہ وہ پہلے RDA سے اپنی اپروولز لیں یا جو بھی متعلقہ ریگولیٹری باڈی اس سے اپروول لیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ انلیگل جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس سے بالکل ایک چھوٹا جو سب چیپٹر ہے اس کا وہ ہے انلیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے, اور وہ راولپنڈی شہر کے اندر ہے اسپیسیفکلی, اور بہت شدید مسئلہ ہے. اس میں انکروچمنٹس بھی ہیں, لوگوں نے نالے کو بھی کور کیا ہوا ہے, ایکسٹرا سٹوریز بھی جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہیں.
تو چلیں شہر کے باہر تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو ایک پوری کی پوری ریسرچ چاہیے یا آپ کو اپنی چھاپا مار ٹیمیں چاہیے. جو شہر کے اندر کے معاملات ہیں اس کے اوپر آپ کی کتنی نظر ہے؟ دیکھیں شہر کے اندر کے معاملات تو پرائمریلی وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. بلڈنگ کنٹرول شہر میں کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ اپنے طور پہ اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک ایفرٹ یہ کی ہے کہ جو آر ڈی اے کے نوٹیفائڈ کمرشل روڈز ہیں, ٹھیک ہے جی, میں نے ان کا ڈیجیٹل سروے کرایا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیجیٹل سروے میں جتنی پراپرٹیز کمرشل ہیں ان 38 روڈز پہ ان کو مارک کروا لیے. اور ایک کیمپین ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ میں نے ڈیسک بنوایا ہے کہ جن لوگوں کی کنورژن نہیں ہوئی یا جن کی کمرشل پراپرٹی ہے اور کنورژن انہوں نے نہیں کروائی, کنورژن فی نہیں جمع کروائی, اس کو کمرشل نے ڈکلیئر کروایا, وہ ہمارے اس ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک پہ تشریف لے آئیں اور اپنے آپ کو ریگولرائز کروائیں. اس میں میں نے چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور آئندہ 2-4 دنوں میں ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ تاجر جو کمیونٹی ہے ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے وداؤٹ ہراسمنٹ. ہم اس چیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تاکہ جو ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے یا بزنس فرینڈلی ایک آر ڈی ایز اے اینٹی وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کے بزنس کو ہم پرموٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس کو ریگولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اس میں جبا صاحب جو یہ آپ بزنس مین کی اور بزنس کمیونٹی کی بات کریں, بارہا جب ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ڈیولپر سے, اونر سے, اسی طرح جو پلازا بنانے والے لوگ ہیں وہ یا پلازا کے جو پرانے مالکان ہیں ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ آر ڈی اے سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آر ڈی اے کا رویہ ایک ٹھیک نہیں ہے اور وہ بہت انڈر اسٹافڈ ہیں, وہ چیزیں ہماری صحیح طریقے سے لک آفٹر نہیں کر سکتے. کیسے آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ نہیں, اس پہ بالکل ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جو ون ونڈو سینٹر بنا ہوا ہے اس پہ میں ہر 15 دن بعد ریویو میٹنگ ایک لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کتنی پینڈنسی ہے, کتنے داخل ہوئے نقشے, کتنے ابھی پروسیس میں ہیں, کتنے ہم نے ٹائم پہ دے دیے. تو آپ یقین کریں کہ اب چیزیں بہت بہتر ہیں اور باقاعدہ باز پرس ہوتی ہے جس میں انڈیو ڈیلے آ رہا ہو کسی بھی آفیسر کی طرف سے, تو اب ان کو بھی پتہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں اور چیزیں اب فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہیں. کیونکہ جب صاحب آپ جس بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر سے بات کریں انہوں کہیں گے جی آپ اللیگل ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر تو آر ڈی اے کے اندر تو 25-30 سال سے ہاؤسنگ سوسائٹیز لیگل نہیں ہوئی, تو ساڑھا بھی نمبر آ جائے گا. نہیں, میرا خیال ہے یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے. جو آر ڈی اے کے پاس آئے گا, جس کے ڈاکیومنٹس پورے ہوں گے, جو لا کے مطابق ہوگا, اس کو انشاءاللہ ریگولیٹ کیا جائے. سر میں اسی چیز سے ایک آخری جو چیز ریلیٹڈ ٹو دس تھنگ وہ یہ کہ آپ کی جو میڈیا ریلیشنز ہیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے, تھینکس ٹو حافظ عرفان صاحب, از امیزنگ. ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ اللیگل آپریشن لے رہے ہیں, اخبار بھی بھرے پڑے ہیں ان سارے کے سارے معاملات سے. اس کے باوجود کوئی تقریباً 650-700 سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو اللیگلی آپریٹ کر رہی ہیں. آر ڈی اے کی اپنی انفارمیشن کے مطابق کوئی تقریباً 458 ایف آئی آرز ہیں جو ایف آئی آرز آر ڈی اے نے دی ہیں ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونرز کے اوپر. اتنا ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا. کیا آپ کو کیا چیلنجز ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں, یہ صرف آر ڈی اے کا ایشو نہیں ہے, یہ سی ڈی اے میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں, پورے پاکستان میں اسی طرح کے حالات ہیں کہ بہت ہر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایٹ لارج جو ہے اس کے ساتھ پینڈنگ ایشوز ہیں اور بیک لاگ ہے. بہت سارے سوسائٹیز انلیگل ہیں, پورے پاکستان میں انلیگل ہیں. انفارچونیٹلی باقی کسی سیکٹر میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی جتنی کہ ریئل اسٹیٹ میں ہو رہی ہے. اور میں تو اس میں یہی ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے بھی کہ باقی سیکٹرز کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا ہے, اور یہ جو فنڈز کی ڈائیورژن ہے یہ کسی اور اچھے سیکٹر میں بھی لے کے جانی ہے تاکہ لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے سے کے ساتھ ساتھ 1 2 3 4 آپشنز اور اچھے ہوں جہاں اچھے ریٹرنز بھی ملیں, انڈسٹریز کو بھی پروموٹ کیا جائے, باقی انڈسٹریز بھی پروموٹ ہوں. آپ جس طرح سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان از این ایگریگیرین کنٹری, تو اگر آپ پاکستان کا ایگریکلچرل رقبہ دیکھیں تو میرے خیال ہے پچھلے 15 سالوں میں جتنا سکڑا ہے اور جتنا شرنک ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں پہلے کبھی بھی نہیں ملتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سارے ریسورسز اس وقت جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن سے یا ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو طرف ہے وہ ہم نے مذکور کر دیے ہیں. ناؤ کمز دا سیکنڈ پارٹ آف اور کنورسیشن جی, اور ناظرین سے ہم نے جو ہے وہ شیئر کرنا ہے اب راولپنڈی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ اب کیونکہ راولپنڈی وہ پرانا شہر نہیں رہ گیا, وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور راولپنڈی اسلام آباد دونوں ٹوئن سٹیز
کیونکہ فیسلٹیز کے حساب سے, موسم ماحول کے حساب سے بہت سازگار ہیں. اوورسیز پاکستانیز آ کے یہاں پہ رہنا اور سیٹل کرنا پسند کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ راولپنڈی کی کیسی ہے, اور اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ کی, کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کسی وجہ سے ٹیک اپ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا تھا. اس میں ایشوز آئے, اور جو الائنمنٹ پہلے دی گئی وہ نل اینڈ وائڈ قرار دی گئی. اب دوبارہ اوور دا ایئرز 2-3 اصل میں الائنمنٹس رنگ روڈ کی آئیں. جی. اب ایک ڈائریکشن جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ملی ہے, وہ ڈائریکشن یہ تھی کہ آپٹیمل روٹ کے لیے ٹھیک ہے ٹی پی وی کروائی جائے, تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروائی جائے کہ وچ از آپٹیمل روٹ فار رنگ روڈ. ٹھیک ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے 4 کنسلٹنٹس کو شارٹ لسٹ کیا ہے, کنسلٹنٹ فرمز کو شارٹ لسٹ کیا ہے, اور یہ انٹرنیشنل بڈنگ کے ذریعے کروایا. اس میں کچھ انٹرنیشنل کمپنیز بھی اس دفعہ آئی ہیں, اور ان کو ہم نے RFPs جاری کر دیے ہیں جو اگلے 10 دنوں میں کھلنے جا رہے ہیں. اور پھر جو پری کوالیفیکیشن کے بعد جو فارم ہم ہائر کریں گے, اس کو ہم نے 45 دن کا ٹائم دینا ہے کہ وہ 45 دن میں سروے کرے اور ایک آپٹیمل روٹ فار رنگ روڈ آف راولپنڈی ہمیں مہیا کرے, اور اس آپٹیمل روٹ کو پھر ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کر لیں گے. تو اس پہ تو کام ہو رہا ہے. ایک اور کام جو راولپنڈی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے, وہ اگلے ADP میں ایک اور اچھا پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں. وہ پچھلے ہفتے ہماری ایک میٹنگ بھی تھی, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پروجیکٹ کی اپروول دی ہے. وہ ہمارا سگنل فری کوریڈور ہے, جو کہ کرال چوک سے 26 نمبر چنگی تک پورا صدر کا ایریا, اس کو ہم سگنل فری انشاءاللہ کریں گے. اور یہ کوئی 20 ارب کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں کوئی 4 انڈر پاسز ہیں, 3 فلائی اوورز ہیں, پھر کچہری چوک کا ایک اس میں منصوبہ شامل ہے, کوئی 6.4 بلین کا ہے وہ. تو یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ انشاءاللہ اگلے سال ٹیک اپ ہونے جا رہے ہیں, اور اس سے جو شہر میں کنجیشن کے ایشو ہیں, ٹریفک کے ایشوز ہیں, وہ کافی حد تک انشاءاللہ ختم ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو کام شروع کیا ہے, ہمارے پاس ایک ٹریفک انجینئرنگ میں ایک آفیسر نئے ابھی انڈکٹ ہو کے آئے. تو اس کو میں نے اسائنمنٹ دی ہے کہ وہ جو شہر کے جتنے چوک ہمارے ہیں جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں, ان کا ایک سروے کرے, اور اس کے لیے سافٹ انجینئرنگ سولوشنز تلاش کرے اور پرپوزل لے کے آئے, اور اس پہ بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ. سر, سب سے پہلے وہی جو میں جیسے آپ سے بات کر رہا تھا کہ رنگ روڈ اور نالا لئی ایکسپریس وے جو ہے, یہ 2 راولپنڈی کے شہریوں کے لیے وبال جان بھی ہیں, دکھتی رگیں بھی ہیں, اور ان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں وہ اب سے نہیں صدیوں سے جو ہے وہ التوا کا شکار ہیں. راولپنڈی رنگ روڈ کا جو اوریجنل پروجیکٹ تھا وہ 90s میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ التوا کا شکار ہوتا رہا. کلوزسٹ بھی کیم 1-2 سال پہلے جب خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر اس کی انوگریشن اور ہوئی, اور اس کے اندر بھی پھر کرپشن کے اور باقی معاملات کے اتنے گندے ایشوز تھے کہ وہ پھر دوبارہ بیک برنر کے اوپر چلا گیا. ہاؤ سون کین وی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ؟ یہ ہمارے ناظرین میں تو اس پہ آپ کو ایشورنس یہ دلوا رہا ہوں کہ ناؤ وی آر اگین آن ٹریک, اور چیزیں جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی اس کے مطابق ٹی پی وی ہو رہی ہے, اور جو آپٹیمل روٹ آپ لیٹ سے اگلے 60 ڈیز میں ہمیں مل جائے گا, اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اس پہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں, ایک ہی پیج پہ, اور آپ کو فنڈز وغیرہ بھی اس کے لیے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. پچھلے دنوں چیف منسٹر صاحب نے اس پہ باقاعدہ ایک اسپیشل میٹنگ لی ہے, ڈائریکشنز دی ہیں, اسی پہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ پہلے بھی یہ فنڈز ایک دفعہ آئے ہیں RDA کے پاس, اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سرنڈر کر دیے گئے تھے. سر, دوسرا ہے نالا لئی کا جو ایشو ہے, وہ زیادہ نالا لئی کا اصل میں جو اوریجنلی سکوپ ڈیزائن کیا گیا تھا, اس پہ کافی زیادہ کاسٹ آ رہی ہے. سر, وہ تو لگتا تھا کہ کوئی ریور تھیمز کے کنارے آپ کو لنڈن کی جو ہے نا وہ ماحول تھا. کاسٹ اس پہ ہے جو کہ شاید افورڈیبل نہیں ہے. اس کو ہم ریوائزڈ سکوپ کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں صرف شاید فرسٹ فیز میں جو اس کا سویج ہے, جی, جو پیچھے CDA کا بھی آ رہا ہے اور آگے پنڈی شہر کا بھی ہے, اس کے ٹریٹمنٹ پہ ٹرنک سیورز بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. پچھلے ہفتے نیسپاک کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی ہے, اور اس پہ نئے ڈیزائن کو لے کے آ رہے ہیں. اور فرسٹ فیز میں صرف ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پہ کام کریں گے, اور جو شہر میں گندا پانی نالا لئی میں آ رہا ہے اس کو ٹرنک سیورز میں ڈال کے باہر نکالیں گے. تو سب سے پہلے سیوریج کے اوپر کام ہوگا, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو باقی ریلیونٹ ڈیولپمنٹ ہے, سڑک بننی تھی سائڈ کے اوپر, وہ بعد میں ہوگا, وہ بعد کے اندر اس کے اندر ہوگا. اچھا سر, ہم جو جس طرح آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ کرال چوک سے
26 نمبر چنگی تک جو ہے وہ سگنل فری کوریڈور جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. سر اسی طرح جو کچہری چوک کا جو پورا کا پورا پیچ ہے کچہری چوک سے لے کے ڈیفنس کے راؤنڈ اباؤٹ تک DHA کے راؤنڈ اباؤٹ تک وہاں پہ بھی غالباً 2 ایلیویٹڈ یو ٹرنز یا انڈر پاسز کا جو ہے وہ منصوبہ ہے, اس کے بارے میں سر ہمارے عوام کچہری چوک کا پروجیکٹ ہمارا ہے. وہ کب تک شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچہری چوک کا پروجیکٹ وی آر ریڈی ٹو گو, وی آر گڈ ٹو گو. اوکے, اس میں چونکہ یہ کینٹونمنٹ کے ایریا میں آتا ہے, کینٹ کا ایریا, اس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, مشاورت ہماری چل رہی ہے. اس پہ ٹریفک مینجمنٹ پلان پہ بات ہو رہی ہے کہ الٹرنیٹس کہاں سے دیں گے, الٹرنیٹ روٹس کہاں سے دیے جائیں, اور وہ روٹس اس طرح کے ہو کہ آپ 2 لاکھ کے قریب ڈیلی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے. تو اس کو بھی ہم نے کوئی اس طرح کا سموتھ پیسے ہی دینا ہے تاکہ جب اسپیشلی جو پیک آورز ہیں, جب سکول ٹائمنگز ہیں, آفس ٹائمنگز ہیں, تو اس میں لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. تو ایز سون ایز وہ ٹریفک مینجمنٹ پلان ہمارا فائنل ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں. آپ ذاتی طور کے اوپر RDA کی جو اپنی پرفارمنس ہے اور پروگرس ہے اس سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں جتنے تو ہمیں ریسورسز گورنمنٹ کی طرف سے ملے ہیں یا جو ہیومن ریسورس میرے پاس اویلیبل ہے, اس سے تو میں مطمئن ہوں. ہم اس پہ آگے اس کو تھوڑا اس کی پروجیکشن بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کو جو اس کا ایریا دیا گیا ہے RDA کا, جو سفیر اس کا ہے ایکٹیویٹی کا, اس سے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے جس طرح میں نے بتایا کہ ہم ایک انیشیٹو شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ہمیں فنڈز کافی آئیں گے. جو کمرشل روڈز ہیں ان میں جو کمرشل پراپرٹیز ہیں ان کی کنورژن کریں. جب ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہوں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے کام بھی لے کے آئیں گے. سر یہ جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے بہت چھوٹی سی, وہ یہ کہ اتنا خوبصورت ہمارا شہر ہے اسلام آباد میں, تو ہم جو گرینری ہے اس کو ہمیشہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اور بڑا ماحول دوست یہ دونوں شہر جو ہے وہ قدرت اللہ ہمیں ملے ہوئے ہیں. راولپنڈی میں ہم ایسے پارکس وغیرہ کی یا گرین پیچز کی یا گراؤنڈس کی بڑی کمی دیکھتے ہیں, اس پہ کوئی چیز آپ لوگوں نے ڈیولپ کی ہو؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے PHA کو یہاں متعارف کروایا تھا. PHA نے کافی کام کیا ہے. PHA نے جتنے آپ کے پارکس تھے ان سب کو ڈیولپ کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی جو اوور آل ٹاپوگرافی ہے شہر کی وہ کنجسٹڈ ہے. اتنی سپیس اویلیبل نہیں ہے جس کو ڈیولپ کر کے پارک کی شکل میں لایا جائے, لیکن جتنی سپیسز اویلیبل ہیں, جو میڈینز اویلیبل ہیں, اس پہ PHA اچھا کام کر رہی ہے. سر اسی حساب سے یہ تو چلیں PHA کا کیونکہ دائرہ اختیار کے اندر آتا ہے, RDA جو پرانا شہر ہے, اندرون شہر جسے ہم کہتے ہیں, اس کی پریزرویشن کے حوالے سے ایک زمانے میں بڑی ایکٹیو تھی, اس کے اندر پھر بڑی سستی آ گئی اور پھر کوئی کام نہیں ہو سکا. آپ کے کوئی ارادے اندرون شہر راولپنڈی کو ریوائیو کرنے کے؟ RDA کی چھوٹی چھوٹی کچھ سکیمز ہیں جو راولپنڈی امپرومنٹ ٹرسٹ نے بنائی تھی. اس میں RDA نے پچھلے دنوں پلانٹیشن کروائی تھی. جتنی سپیس RDA کو اس جگہ میں مل رہی ہے RDA اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں. سر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار کے اندر بہت پرو ایکٹیولی RDA کی اس معاملے میں اپریسیشن بہت زیادہ بنتی ہے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ بہت اچھا انیشیٹو تھا. اسی طرح کچن گارڈننگ یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کافی سارے منصوبہ جات تھے جو شروع کیے گئے, اور اس کے اندر ہمارے پاس ٹرکش گورنمنٹ کی بھی کوپریشن تھی. اسی طرح جو جرمن مالیاتی ادارہ ہے وہ ہمارا بہت زیادہ اس کے اندر معاونت کر رہا تھا, لیکن اب وہ پھر اس کے اندر تھوڑی سی سستی آئی ہوئی ہے. آپ کچھ پرسنلی اس کو ریوائیو کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میں بھی انشاءاللہ نئے پارٹنرز کی تلاش میں ہوں. جو ہی ہمیں اچھے نئے پارٹنرز ملتے ہیں تو اس کام کو انشاءاللہ دوبارہ میں شروع. اور سر اس میں جب آپ پارٹنرز کی بات کرتے ہیں تو آر یو لوکنگ فار ڈونر ایجنسیز, یا آپ جو ہمارے پاکستان کے یا اسلام آباد راولپنڈی کے اپنے جو کارپوریٹس ہیں, جس طرح آپ کے ڈیولپرز ہیں, وہ بھی چوک اچھا کرنا چاہتے ہیں, بیوٹیفیکیشن وغیرہ کے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی کتنی جگہ آپ نے کام؟ نہیں, اس میں دونوں ہم انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کو بھی لے کے آئیں گے, اور جو ہمارے لوکل پارٹنرز ہیں اس میں میں چیمبر آف کامرس کو آگے رکھنا چاہوں گا. ہم چیمبر آف کامرس کے فورم سے چیزوں کو پروموٹ کریں گے. سر ٹوورڈز the end of the program, how would you like to highlight, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو راولپنڈی کے حوالے سے, اور جو آپ یہ اتنے عرصے میں آپ نے ایکسپیرینس کیا اس کے حوالے سے کوئی میسج؟ دیکھیے, میں نے تو بار بار ایک ہی پیغام ہے کہ آپ RDA کو پروموٹ کریں, RDA پہ ٹرسٹ کریں, اور RDA کے ساتھ تعاون سے اپنی انویسٹمنٹ کریں. تو اس میں نہ RDA کو آپ سے شکایت ہوگی نہ آپ کو RDA سے شکایت ہوگی. تو یہ میوچل ایک جو ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے اس کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں.
اور یہ بھی پیغام ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ اگر RDA میں کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ آپ کو آتا ہے تو ڈائریکٹر جنرل کا دفتر RDA میں ہی ہے. آپ بے شک یو کین واک ان اور آ کے مجھے بتائیں. انشاءاللہ ہم آپ کی جو ایشوز ہیں, جو معاملات ہیں, جو شکایات ہیں, وہ RDA انشاءاللہ دور کرے گا. اوپن ڈور پالیسی آپ کی طرف سے سب کے لیے آلریڈی یہ اوپن ڈور پالیسی اور اسی کو پرموٹ کریں گے. سر عید کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ عید پہ میں سب کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں اور سب کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو کراؤڈڈ پلیسز ہیں اس پہ اسپیشلی دھیان سے ہم چونکہ خوشی کے لمحات میں بہت جو ہمارے حفاظتی اقدامات ہیں وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھ کے اپنی عید سیلیبریٹ کریں اور اپنے خاندان کو, رشتہ داروں کو اس خوشی میں شامل کریں. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. سر تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اٹ واز اے پلیزر. تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ رہی ہماری گفتگو DG RDA کے ساتھ, اور ہم نے ان کا بہت زیادہ ٹائم لیا. جتنے مسئلے مسائل تھے, جتنے آپ لوگوں کے سوال تھے, آپ لوگوں کا فیڈ بیک تھا, آپ لوگوں کی آراء تھی DG صاحب سے, وہ ہم نے اس پروگرام میں اپنے اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہوں, آپ کچھ اور چیز جاننا چاہتے ہوں RDA کے حوالے سے, CDA کے حوالے سے, یا پاکستان میں پراپرٹیز اور کنسٹرکشن کے حوالے سے جنرلی, تو یو کین آلویز رائٹ ٹو اس, ول بی لوکنگ فارورڈ. جی ناظرین, یہ آپ نے دیکھا انٹرویو جو ہم نے ریکارڈ کیا آپ کے لیے خصوصی طور کے اوپر, اور DG RDA نے وہ تمام جو مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, ان کا بہت بخوبی ہمیں جو ہے وہ تقابلی جائزہ دیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا کیا معاملات ہیں, کس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے, شہریوں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں اور کرتی رہتی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ ایفرٹس بائی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اپنے تئیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, مزید بہتری کی ضرورت ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کے ویژن میں یہ کام کر پائیں گے. ناظرین, ابھی چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدف ہمیں ہر دفعہ ایک بہت اچھا خوبصورت گھر دکھاتی ہیں. وی ول سی ہاؤس آف دا ویک اینڈ دین وی ول وائنڈ اپ آور پروگرام. السلام علیکم ناظرین, ہاؤس آف دا ویک کے ساتھ میں ہوں صدف فہیم. اس ہفتے ہم آپ کے لیے لائے ہیں بیریا ٹاؤن اسلام آباد کے اندر ماڈرن آرکیٹیکٹس پر بنا یہ بہت ہی خوبصورت 10 مرلے پر مشتمل ڈبل یونٹ گھر. آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں اور گھر کا وزٹ کرتے ہیں. گھر کی فرنٹ ایلیویشن کی بات کی جائے تو کافی بڑے سائز کی گلاس ونڈوز کے ساتھ ساتھ خوبصورتی سے سٹون کا کام کیا گیا ہے. رائٹ سائڈ پر لورز کے ساتھ ساتھ لیزر کٹنگ میں آئرن فینس کا استعمال کیا گیا ہے. مین گیٹ کی بات کی جائے تو بلیک اینڈ یلو کے کمبینیشن کے ساتھ لیزر کٹنگ میں آئرن گیٹ لگایا گیا ہے. کار پورچ کے اندر 3 گاڑیاں بآسانی کھڑی کی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی کار پورچ کے اندر لیزر کٹنگ کے ساتھ آئرن میڈ ہارسز لگائے گئے ہیں جو اس گھر کو کافی اٹریکٹیو بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل گراس کے ساتھ اسے خوبصورت بنایا گیا ہے. گھر کے مین ڈور کی بات کی جائے تو کافی بڑے سائز کا بیوٹیفلی ڈیزائنڈ سالڈ ووڈن ڈور لگایا گیا ہے. مین ڈور سے داخل ہوتے ہی بالکل سامنے ڈرائنگ روم, اور رائٹ سائڈ پہ پاؤڈر روم اور سٹیئرز بنائی گئی ہیں. اگر آپ ایک پورشن کو رینٹ پر لگانا چاہتے ہیں, الگ سے پرائیویسی کے لیے سیپریٹ سٹیئرز رکھی گئی ہیں. گراؤنڈ فلور کے اوپر ٹی وی لاؤنج, 2 بیڈ رومز اور سٹائلش ہیوج کچن بنایا گیا ہے. کچن کے اندر اس کو مزید منفرد اور خوبصورت بنانے کے لیے کافی ہیوج ونڈوز بنائی گئی ہیں جس سے نیچرل لائٹ کے ساتھ ساتھ باہر کے ویوز بھی انجوائے کیے جا سکتے ہیں. کچن کے اندر امپورٹڈ گرینائٹ کی ٹاپ لگائی گئی ہے.
स्टोव, किचन हुड के साथ साथ काफी बड़ी स्टोरेज स्पेस कैबिनेट्स भी लगाई गई हैं। टीवी लाउंज के अंदर खूबसूरत मीडिया वॉल के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेड लाइट्स और शैंडलियर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बहुत ही पुरकशिश बनाता है। बेडरूम्स के अंदर भी वेंटिलेशन के लिए काफी बड़े साइज की विंडोज लगाई गई हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ बेड वॉल्स को ट्रीट किया गया है। वार्डरोब के लिए भी काफी बड़े साइज की वार्डरोब कैबिनेट्स लगाई गई हैं। तमाम बेडरूम्स के साथ बड़े साइज के अटैच बाथरूम्स, जिनके अंदर खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस के साथ इंपोर्टेड बाथरूम एसेसरीज का इस्तेमाल किया गया है। वैनिटी की बात की जाए तो टच मिरर्स लगाए गए हैं। ब्लैक, गोल्ड और कॉपर के कलर कॉम्बिनेशंस के साथ बाथरूम के टैप्स और शॉवर्स लगाए गए हैं। सीढ़ियों के ऊपर ब्लैक मार्बल लगाया गया है और लेजर कटिंग में बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन्ड स्टेयर ग्रिल लगाई गई है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3 बेडरूम्स, एक छोटा सा ओपन किचन, टीवी लाउंज, कॉफी टेरेस और एक ओपन टेरेस भी बनाया गया है। कॉफी टेरेस को भी टाइल और सिंथेटिक ग्रास से डेकोर किया गया है। टीवी लाउंज के अंदर ये मीडिया वॉल और इसके साथ साथ लाइट्स का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। तमाम घर के अंदर सीलिंग और वार्म लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। जी तो नाजरीन, ये था हमारा इस हफ्ते का हाउस ऑफ द वीक। आई होप यू लाइक द सेगमेंट। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए और मुनफरिद घर के साथ। तब तक के लिए सदफ फहीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, ये था इस हफ्ते का घर, और जैसा आपने पहले देखा DG RDA सैफ अनवर जप्पा साहब का इंटरव्यू। नाजरीन, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जैसे हमारी हमेशा आपसे गुजारिश होती है कि आप लोगों का फीडबैक और आप लोगों की आरा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन के ऊपर दिए हुए एड्रेसेस के ऊपर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द होने वाले जो हालात हैं, मामलात हैं, उनके बारे में आगाह करें। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने अहल व याल के साथ। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।